अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व असअदल्लाहु औक़ातकुम बिकुल्लि खैर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा असदुल्लाह गालिब हज़रत अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हाशमी व मुत्तलबी हज़रत इमामुना सैयदुना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का आज यौम शहादत है और इस यौम शहादत पर हमारा नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत किस तरह से हुई, किन्होंने की, एक सरसरी खाका मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके पहले मैं आपसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप जंग खैबर से वापस आए और माल गनीमत तकसीम कर रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम था ज़ुल्ख़ुवैसरा बनी तमीम का था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में से जो आपके हाथ में आया उसको दिया, तो उस शख्स ने उस जो छोटे सा सोने का टुकड़ा था, अंगूठी थी, जो भी था, वो हाथ में देख कर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ घूरने लगा और बेअदबी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि ये तुम्हारा इंसाफ़ है, क्या तुम इस तरह इंसाफ़ करते हो? और बेअदबी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पटक करके और आपको पुश्त करके और छोड़ करके चला गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए कि हम इसका सर। आपने कहा नहीं नहीं, ये जो शख्स है और इसकी जो औलादें आएंगी ये ऐसी ऐसी नमाज़ें पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे रोज़े रखेंगे, ऐसी ऐसी तिलावतें करेंगे कि तुम अपनी नमाज़ों को, रोज़ों को, इबादतों को हेच मानोगे, नीचा मानोगे। ये लोग, यही लोग, इन्हें ही ख़वारिज कहते हैं। इनकी जो औलाद आई, ख़वारिज सऊदी अरब में साउथ वेस्ट के अंदर एक इलाका है जिसे यमामा कहते हैं। यमामा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद एक शख्स जिसका नाम था मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, उसने ये दावा किया था पैगंबरी का। वही जगह, ये वही जगह है जहाँ पर के मशहूर व मारूफ़ 1200 अस्हाब जलील को कत्ल किया गया था इन्हीं लोगों ने। ये वो लोग हैं बनी तमीम के लोग जो ये समझते हैं कि दीन हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने बेअदबियाँ की। तो अल्लाह के रसूल ने इनके लिए पेशिनगोई की कि ये वो लोग होंगे जो दीन में फितना पैदा करेंगे। अब होता क्या है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़माने में इन लोगों ने अपना सर उठाया और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर ये फ़तवा लगाया कि ये फ़ितना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम। लिहाजा इन गुमराह लोगों ने एक प्लॉट तैयार किया, एक षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, जिसके अंदर इन्होंने ये किया कि एक ही टाइम में 3 जो मशहूर व मारूफ़ शख्सियतें हैं इस्लाम की, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए।
یہ تین مشہور و معروف شخصیتیں کون تھیں؟ نمبر 1 امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، نمبر 2 حضرت معاویہ ابن سفیان، اور تیسرے حضرت عمرو ابن العاص۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت معاویہ بلاد شام یعنی سیریا میں، اور حضرت عمرو ابن العاص ایجپٹ میں یعنی مصر میں۔ ان کے لیے 3 شخصوں کا تعین کیا گیا۔ شخص نمبر 1 عبد الرحمن ابو الملجم، جسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قتل کرے گا۔ نمبر 2 پہ مبرک بن عبداللہ شام کے اندر حضرت معاویہ ابن سفیان کو قتل کرے گا، اور نمبر 3 عمرو بن بکر نام کا جو آدمی ہے یہ قتل کرے گا حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایجپٹ میں، مصر میں۔ لہٰذا ایک بہت ہی سیکریٹ کانسپریسی کے تحت یہ تینوں آدمی اپنی اپنی جگہوں پر وقت سے پہلے، وقت انہوں نے تقرر کیا تھا 20 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک کو مصر میں عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجوہات کی وجہ سے بیمار تھے، صلاۃ الفجر میں نہ آ پائے، تو ان کے جگہ پہ جن صاحب نے نماز پڑھائی ان کا قتل کر دیا گیا۔ شام میں، سیریا میں حضرت معاویہ پر وار ہوا، ضرب لگائی گئی، لیکن وہ تلوار جو ہے وہ پھسل کر کے آپ کے پیٹھ پر آئی اور آپ کی پیٹھ چھلی، آپ کو ضرب بڑی اسٹرانگ لگی تھی، لیکن وہ سبب نہیں بنی آپ کی وفات کا، آپ زندہ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان المبارک کو 21 رمضان المبارک کو علی الفجر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، اور دروازوں پر اطلاع کرتے جاتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں آؤ نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، اور اس طرح سے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں پر پہلے سے ہی اذان سے پہلے جو مسجد میں شخص داخل ہو چکا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابو الملجم، یہ عبد الرحمن ابو الملجم کوفے میں آ کر کے اور ٹھہرا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تھا یہ آدمی کچھ مشکوک ہے، کچھ اس کی حرکات سکنات جو ہیں وہ شک کے دائرے میں۔ وہاں اس نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے عبد الرحمن ابو الملجم سے کہا کہ تم مجھ سے شادی اگر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ عبد الرحمن ابو الملجم نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہ تمہیں حضرت علی کو قتل کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں یہاں اسی کام کے لیے آیا ہوں، اور اب ہم ایک نہیں دو ہیں، میں قتل کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ لہٰذا وہ صبح صبح مسجد میں داخل ہوا، تلوار کو اپنے چھپا کے رکھا۔ اب جب اقامت الصلاۃ ہوئی اور نماز ٹھہر گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھا رہے ہیں، اور اب آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں، تمام لوگ رکوع کے اندر جب ہو چکے ہیں، تو یہ عبد الرحمن ابو الملجم فوراً سے نکلتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر وار کرتا ہے۔ آپ کے داہنی طرف
یہ جو ٹیمپورل بون ہے ادھر سے ہوتے ہوئے وہ تلوار جو ہے کاٹتے ہوئے سینے مبارک پر آپ کے پہنچتی ہے، یہاں تک گھاؤ آتا ہے۔ خیر، لوگ پکڑ لیتے ہیں عبد الرحمن ابو الملجم کو۔ عبد الرحمن ابو الملجم کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ جو سیف ہے، یہ جو تلوار ہے، اس کو 30 دن تک زہر آلود کی۔ خوارج، خارجی، خوارج پلورل ہے خارجی کا، خارجی یعنی ایکسٹریوڈرز، باہر کے لوگ۔ یہ لفظ خارجی، جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ یہ اس طریقے سے تیر جیسے کمان سے باہر نکل جاتا ہے اس طریقے سے نکل جائیں گے۔ یہ خوارج، خارجی لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی ان کا نام خوارج، خارجی ہیں۔ یہ لوگ ایک بہت بڑا گروپ بن گیا جو اس عقیدے پہ چلا کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا، اب آپ کی واپسی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے لا علمی میں کوئی گناہ کبیرہ کر لیا ہے، اب آپ واپس آئیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، لیکن آپ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ تھا، اور یہ جو بنیاد ہوئی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنے کی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دین میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور بس ان کے دماغ میں جو بات بیٹھی، میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ یہ یمامہ کے رہنے والے لوگ ہیں، بنی تمیم، جنہوں نے 1200 اصحاب کرام کو قتل کیا، اور پھر بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح ہیں، وہ دین پر ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو ابن العاص کا جو پلاٹ کیا تھا قتل کرنے کا، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ خوارج اپنے آپ کو دین کے معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ نیک لوگ ہیں، ان سے زیادہ اسلام کوئی نہیں سمجھتا۔ خوارجوں کی ایک پہچان، بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اس میں سے جو صورتیں، آیاتیں کافروں کے لیے ہیں وہ فٹ کریں گے مومنوں پر، مومنوں کو کافر قرار دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے، اور آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ تو وہ جو خوارج ختم نہیں ہوئے ہیں، آج بھی ہیں۔ ہمیں جانکاری نہیں ہوگی تو ہم بھی استغفر اللہ العظیم اس کی طرف بہہ نکلیں گے، چل نکلیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اختلافات سے دور ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے مسلمان آپس میں نہیں لڑے۔ ہمارے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے، ایک ساتھ مل کے رہنا ہے۔ جو اختلافات ہیں ان کو بیٹھ کر کے آپس میں سلجھائیں، نہ کہ آپس میں لڑیں۔ سنیں باتوں کو۔ ہو سکتا ہے میرے پاس علم نہ ہو، آپ کے پاس علم ہے، تو آپ اور ہم سب مل کر کے ایک خوشگوار ماحول پیدا کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں کہ یہ اختلافات اگر آپ نے دور نہیں کیے تو آپ آپس میں کٹ کر مر جائیں گے۔ ان اختلافات کو دور کیجیے، پریشان نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اختلافات سے دور ہو جاؤ۔ اختلافات سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنیں بھی، لوگوں کی سنیں بھی،
جب آپ ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، تبھی تو پتہ پڑے گا کہ بھئی سامنے والے کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر ہم بھی ان خوارج کی طرح سے، جیسے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ فتنوں، لڑائیوں اور اختلافات سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، یہاں تک کہ حتیٰ یدرک الموت، تمہیں موت کا علم ہو جائے، آپ موت کے نزدیک پہنچ جائیں، تب تک آپ اختلافات نہ رکھیں، لڑائیاں نہ کریں، فتنہ بازیوں سے دور رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی سنت مبارکہ کو اپنائیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیمار ہوئے تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ بدترین شخص ہوگا جو میرے علی کو قتل کرے گا۔ یعنی آپ نے پیشین گوئی پہلے ہی کر دی تھی کہ اے علی، تمہارا قتل ہوگا۔ اور عبد الرحمن ابو الملجم نے یہی کیا، پلاٹ کیا، مسجد میں آیا، نماز کے دوران میں آپ کو ضرب لگائی، اسٹرائک کیا آپ پر۔ آپ کی وفات طیبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 23 رمضان مبارک کو شام کے وقت ہوئی۔